हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल के सिलसिले अहकाम तिजारत में हम सब मौजूद हैं। आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला आप सब के लिए, तमाम ताजिर इस्लामी भाइयों के लिए, तमाम कारोबार करने वालों के लिए बिलखुसूस, और तमाम मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बरकतों वाला सिलसिला है, क्योंकि हमारे साथ मुफ्ती साहब हुआ करते हैं। तिजारत के हवाले से, माल कमाने के हवाले से, आमदनी के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में हुआ करते हैं और हम उनके जवाबात मुफ्ती साहब से लिया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कॉल्स भी सिलसिले में शामिल की जाती हैं, बाज़ औक़ात हम वीडियो सवालात भी शामिल करते हैं। आज भी मौजू बड़ा अहम और बड़ा मुनफरिद है। मौजू क्या है थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। आइए पहले दुरूद पाक की फजीलत पर मुश्तमिल एक हदीस पाक सुनते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के महबूब दानाए गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने तकर्रुब निशान है। औलन नासी बी यौमल क़ियामह अक्सरुहुम अलैया सलाह, यानी बरोज़े क़यामत लोगों में मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सुभान अल्लाह। आइए मिलकर दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं अपने आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला तबार पर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। कौन नहीं चाहता कि क़यामत में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब हों। और मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कैसा प्यारा हमें तरीक़ा बता दिया, तो हमें अब बहुत कुछ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों दुरूद पाक पढ़ने पर वक्त सर्फ करना है और उसकी बरकतें हासिल करनी है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पिछले सिलसिले में जो मौजू था उसी मौजू को हमने कंटिन्यू किया है। जब भी कारोबारी लोगों से मिलें, ताजिर इस्लामी भाइयों से मिलें या किसी से भी मिलें, वो एक दुआ के लिए ज़रूर कहा करते हैं। हर इस्लामी भाई की ये ख्वाहिश होती है कि किसी तरह मेरे माल में, मेरे रिस्क में बरकत हो जाए। माल में बरकत के जो असबाब हैं वो क्या है। बहुत प्यारे अंदाज में हमारे मुफ्ती साहब ने हमें बरकत का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि बरकत कहते किसको है। ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि जनाब जो पैसे वाला है, जो बड़ा मालदार है, वही बरकत वाला है। बहुत अच्छे अंदाज में इसकी वजाहत हुई थी और बरकत के कुछ असबाब, माल में बरकत के जो रीज़न्स हैं वो बयान किए गए थे। पहले मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। रीज़न्स बहुत सारे हैं। पहले 7 रीज़न्स जो पिछले हफ्ते हमारे अहकाम तिजारत सिलसिले में बयान किए गए, पहला जो सबब था वो है तकवा, यानी परहेज़गारी होनी चाहिए। दूसरा सच्चाई, कारोबार के दौरान, ख़रीदो फ़रोख्त के दौरान झूठ ना हो, सच्चाई हो तो उस पर बरकत होती है। तीसरा सबब जो बयान किया गया था कि पार्टनर्स या शराकतदार जो हों उनमें ख़यानत ना आए, किसी के दिल में बुरा ख्याल ना आए कि मैं उसके साथ चीट कर जाऊं। अगर ये ख्याल ही दिल में आ जाएगा तो फिर बरकत माल से, रिस्क से ख़त्म हो जाएगी। चौथा सबब जो हमने सुना था वो ये था कि सुबह सवेरे काम शुरू कर दिया जाए, कारोबार सुबह सवेरे किया जाए तो इसमें भी बरकत हुआ करती है। पाँचवा सबब ये था कि इस्तिखारा और मशवरा किया जाए। छठा सबब अल्लाह से दुआ की जाए। और सातवां सबब रब की तरफ से जो कुछ अता हो, जो तकदीर हो, उस पर राज़ी रहे, वावेला ना करे, कनात पसंद हो। ये 7 असबाब बयान हुए थे। मुफ्ती साहब आपने ये हमारी रहनुमाई की थी। यकीनन नाजरीन में से बहुत सारे लोग और भी कुछ असबाब जानना चाहते होंगे। बेबरकती का रोना हर कोई रो रहा है और यकीनन हमारा ये सिलसिला, उम्मीद है ज़रूर देखा होगा, और जो आज भी देख रहे होंगे उनके लिए बहुत सारे मदनी फूल लिए हुए होगा। मज़ीद इस बारे में आपसे बात करने से पहले इसी तरह की एक कॉल हमारे पास आई हुई है, वो ले लेते हैं और फिर असबाब आपसे कंटिन्यू करते हैं। तो वो कॉल जो हमारे पास मौजूद है वो सुना दीजिए फिर, ताकि इंशाअल्लाह हम मुफ्ती साहब की तरफ चलेंगे और मज़ीद असबाब। आप हमारे साथ रहिए, बल्कि मुमकिन हो तो अपने साथ कॉपी पेन रखिए। ये सारे रीजंस हमें पता होंगे इंशाअल्लाह। अपने कारोबार को, अपने रिस्क में ये तमाम असबाब अगर हम कोशिश करें, इनपुट कर लें, तो अल्लाह ने चाहा बरकत आना शुरू हो जाएगी। कॉल की तरफ चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے بھی روزی کے اسباب میں بھی روزی جو ہے نا، میں کاروبار کرتا ہوں لیکن اس میں برکت نہیں رہتی، قرضہ ہو جاتا ہے، اس کا اسباب بتا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ مدین چینل کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یقیناً یہ سوال کئی لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ مفتی صاحب آپ کنٹینیو کیجئے، وہ 7 اسباب میں نے ریپیٹ کر دیے، آگے کچھ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکت کے 7 اسباب پر ہم نے پچھلے سلسلے میں گفتگو کی۔ یہ در حقیقت تدابیر ہیں جو شریعت نے، قرآن و حدیث نے ہمیں بیان کی ہیں۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف جگہوں پر جو چیزیں بیان کی گئیں ان کا انتخاب کر کے ہم نے اپنے سلسلے میں ان کو شامل کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ 8ویں چیز ہے اشیاء کو ناحق ذرائع سے وصول نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی 2 ذرائع ہوتے ہیں، ایک جائز ذرائع اور ایک ناجائز ذرائع۔ تو جو افراد اشیاء کو جائز ذرائع سے حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برکات سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث اپنی کتاب میں درج کی، من یاخذ مالا بحقہ یبارک لہ فیہ، کہ جو مال کو اس کے جائز ذرائع سے حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ ومن یاخذ مالا بغیر حقہ، اور جو مال کو ناحق ذرائع سے حاصل کرتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ فمثلہ کمثل الذی یأکل ولا یشبع، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا تو جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، سیری نہیں ہوتی، اسے تشنا رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے۔ تو مال کو جائز ذرائع سے حاصل کرنا برکت کا ایک سبب ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا جو ہے ایک بہت ہی جاذب چیز ہے، متوجہ کرتی ہے اپنی طرف۔ فمن اخذها بحقها بارک اللہ لہ فیہا، اور جو جائز ذرائع سے اس دنیا کو حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے برکتیں دیتا ہے۔ رب متخوض فی مال اللہ ورسولہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں مال کے حوالے سے، لہ النار یوم القیامہ، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ تو یہ ایک سبب تھا اشیاء کو جائز ذرائع سے حاصل کرنا۔ آج کے دور میں اس کی کوئی مثال دیں گے مفتی صاحب کہ کون سا کیا ایسا انداز اپناتے ہیں کہ وہ اشیاء ناجائز ذریعے سے آ جاتی ہیں؟ مثلا سود کے ذریعے مال حاصل کرنا، دھوکہ دے کر مال حاصل کرنا، رشوت کے ذریعے حاصل کرنا، ڈاکہ زنی کے ذریعے حاصل کرنا، حرام مال کے جو بھی ذرائع ہیں ان میں کوئی برکتیں نہیں ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اور اللہ کی جو خیر و برکت جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی رحمت کا نام ہے۔ تو اللہ کی رحمت پاک چیز میں ہی شامل حال ہوتی ہے، ناپاک چیز میں شامل حال نہیں ہو سکتی۔ یعنی جائز طریقوں سے روزی کمائی جائے، حلال راستوں سے کمائی جائے، پھر برکت ہی برکت۔ جی ہاں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ 9واں سبب ہے صدقہ۔ صدقہ یعنی اتنا پیارا سبب ہے کہ اگر لوگ اسے اپنا لیں تو نہ صرف یہ کہ ان کے مال میں برکت ہوگی، روزی میں برکت ہوگی، نہ جانے کتنی آفات و بلیات صدقے سے ٹلتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے، مستقل بزرگان دین نے کتابیں لکھیں۔ کچھ فضائل جو مال میں برکت کے حوالے سے بیان کیے گئے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، صلوا الذی بینکم وبین ربکم بکثرۃ ذکرکم لہ، اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے اور رب کے درمیان واسطہ مضبوط کرو۔ فرمایا گیا وکثرۃ الصدقۃ بالسر والعلانیہ، اور اعلانیہ اور چھپا کر حسب موقع صدقے کی کثرت کے ذریعے اللہ سے رشتہ مضبوط کرو۔ ترزقوا وتنصروا وتجبروا، جب تم یہ کام کرو گے تمہیں وافر مقدار میں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہیں غالب کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا، بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا، مسند امام احمد بن حنبل نے ان الفاظ سے ذکر کیا کہ جب روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے
سورج کے بازو میں آ کر یہ اعلان کرتے ہیں، واہ، اور سوائے انسان و جن کے ان کے اعلان کو پوری کی پوری مخلوق سنتی ہے۔ اچھا، سبحان اللہ، یہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الناس ہلموا الی ربکم، اے لوگو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، انما قل وکفا خیر مما کثر والہا، کہ جو چیز کم ہے لیکن کفایت والی ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ جو زیادہ ہے اور کسی کام نہ آئے۔ واہ واہ واہ، یہ فرشتے آ کر یہ روزانہ دعا اعلان کرتے ہوتا ہیں، ہے۔ جی ہاں۔ سبحان اللہ، پھر وہ یہ کہتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو بندہ تیری راہ میں مال خرچ کرے اسے بہتر جزا اور بدلہ عطا فرما، سبحان اللہ، خلفا تو اس کے مال میں برکت پیدا کی جاتی ہے۔ وآتی ممسکا مالا تلفا، اور جو بندہ اپنا ہاتھ روک کر رکھے اس کے مال کو تلف کر۔ یہ فرشتے آ کر روزانہ ندا کرتے ہیں۔ تو تلف کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ مال ہی ضائع ہو جاتا ہے، جی، اور ایک یہ ہے کہ مال کارآمد چیزوں میں استعمال نہیں ہو پاتا۔ صحیح، اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا رزق جس کے لیے چاہتا ہے وسیع فرماتا ہے، اور جو چاہتا ہے اسے مقدر فرماتا ہے۔ فرمایا وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے، واہ واہ واہ، وہو خیر الرازقین، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ، یعنی خرچ کرنے والے یہ گمان کر لیں کہ ہم اپنے اہل خانہ پر خرچ کر رہے ہیں، عزیز و اقارب پر خرچ کر رہے ہیں، محتاجوں پر خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ مطلب ایک بدلہ تو وہ ہے کہ جو ہم خود کماتے ہیں، ایک مال کا حصہ تو وہ ہے جو خود کماتے ہیں اپنی محنت سے، اور ایک وہ ہے جو اللہ ہمیں مفت میں دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان آپ یوں دیکھیے کہ بندہ سفر کے اندر 2 رکعت پڑھتا ہے قصر کی، بسا اوقات یہ مواقع آتے ہیں کہ انسان جیسے کوئی حیدرآباد سے چلا ہے، کراچی کا رہنے والا، اب ظہر کی نماز چاہے تو وہاں پڑھ لے چاہے یہاں پہنچ کر پڑھے، صحیح، وقت اتنا وسیع ہوتا ہے، ایسے میں قصر کرنا زیادہ افضل ہے، اچھا، کیونکہ جب وہ 2 پڑھے گا تو 2 تو اس نے پڑھی ہیں، اس میں غلطی بھی ہوئی ہوگی، کوتاہی بھی ہوئی ہوگی، وہ ہمارے حساب سے ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے، پڑھی ہے، لیکن اسے جو بقیہ 2 کا ثواب مل رہا ہے اس میں نہ کوئی کوتاہی ہے، واہ واہ، نہ کوئی خطا ہے، نہ غلطی ہے، کیا زبردست مفت میں اسے مثال دی، ثواب مل رہا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تو صدقہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے رزق کے دروازے بندے پر کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا الخیر اسرع الی البیت الذی یوکل فیہ، کہ جس گھر کے اندر دسترخوان لگا کر غربا کو کھلایا جاتا ہے، واہ، تو اونٹ کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے اس کی کوہان کو چھیلا جاتا ہے، تو فرمایا گیا کہ اونٹ کو کوہان ذبح کرنے کے بعد کوہان تک چھری جانے میں جتنا وقت لگتا ہے اس سے زیادہ وقت اس گھر پر برکات کے نازل ہونے کو لگتا ہے۔ سبحان اللہ، غریب کو جس کے گھر میں دسترخوان بچھا کر کھلایا جائے وہاں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ مفتی صاحب بہت پیاری بات، جی چاہ رہا ہے اب یہ برکتیں سناتے چلے جائیں۔ میں تو ایک اور طرف سوچ رہا تھا، احادیث آپ نے سنائی، قرآن پاک کی آیات سنائی، بہت سارے ناظرین ہیں، یہ اگر ہم کالز بھی لیں گے نا تو تقریباً یہ ہوگی دعا کر دیں برکت ہو جائے، مال میں رزق میں برکت ہو جائے، یہ تو روزانہ صبح فرشتے دعا دے رہے ہیں اسے، جی ہاں، جو راہ خدا، آپ کو فرشتوں کی دعا چاہیے، ہم نے حدیث پاک کے ذریعے سنا کہ روزانہ فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ مولا اس کے مال میں برکت دے جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ برکت چاہتے ہیں راہ خدا میں خرچ کریں۔ مفتی صاحب آپ فضائل تو بڑے پیارے سنا رہے ہیں، لیکن یہ دل سے نکلتا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پیسہ خرچ کرنا بہت مشکل ہے، آپ نوافل پڑھا لیں، آپ ذکر و اذکار کروا لیں، لیکن آپ کہیں خرچ کریں نا، یہ بڑا میں مشکل کر ہے۔ رہا ہوں اس کی ایک یہ ہے، دیکھیے کہ جیسے نفلی کام ہے، جی کوئی شخص یہ نیت کرے کہ میں 100 رکعتیں نفل پڑھوں گا جی تو شاید مشکل ہو جائے، جی، 2 رکعتوں سے عادت بنائے تو صحیح، آسان ہو جائے گا۔ صحیح صحیح، تو ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں روپے ہی صدقہ کریں گے، ہزاروں روپے کریں گے، سینکڑوں کریں گے، جب بھی صدقہ ہوگا۔ صحیح صحیح، جو بالکل نہیں کرتا وہ 5 روپے سے سٹارٹ کرتا ہے، ماشاءاللہ، شروع تو کرے نا، شروع کرے، یعنی مطلب دل کھولے۔ لوگ جو ہے وہ مسجدوں میں جاتے ہیں،
مسجدوں کے معاملات بڑے مشکل سے چلتے ہیں. جی اگر ہر نمازی 500 روپے ملائے ماشاء تو جمعے کو ایک بہت بڑا چندہ ہو جاتا ہے. جی جی لیکن نہیں، بالکل جیب میں مطلب کہ ہاتھ ہی نہیں ڈالتے. ممکن ہے کہ وہ بعد میں آ کے ڈال دیتے ہوں، گلے میں ڈال دیتے ہوں، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی ایسا موقع آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جائے، خواہ مساجد ہوں، مدارس ہوں، دینی کام ہوں، ایسے کام ہوں جن میں صدقات جاریہ ہوں، تو ایسے اوقات میں، ایسے مواقع میں حرکت نہ کرنا، اپنی جیب کو جو ہے وہ نہ خالی کرنا، اللہ کی راہ میں مال نہ نکالنا، یہ محرومی ہے. اور دوسری آپ نے پھر سنائی بھی نا کہ وہ جو نہیں دیتا، جو روکتا ہے، تو یا اللہ تو اس کے مال کو ہلاک کر. فرشتے اس طرح کی بھی تو دعا کرتے ہیں نا. ہمیں یہ غور کرنا چاہیے. میرا ایک ایکسپیرینس ہے مفتی صاحب، اور یہ ناظرین بھی یقیناً اس کو ایڈمٹ کریں گے کہ جس اسلامی بھائی کی زکوٰۃ پوری نکلتی ہے نا، اور وہ صدقات خیرات دیتے ہیں، اگلے سال ان کی زکوٰۃ زیادہ ہی بن رہی ہوتی ہے. تو اٹ مینز ان کا جو کیپٹل ہے، ان کا جو مال ہے، وہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے. پوری زکوٰۃ نکالنے والے کو میں تو نہیں جانتا، آپ شاید آپ ایکسپیرینس آپ بھی کریں گے، جو 100% صحیح تقاضوں کے مطابق زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگلے سال ہم نے یہ دیکھا ہے ماشاءاللہ ان کی زکوٰۃ بڑھی رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب مال بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، برکت ہو رہی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. مزید مفتی صاحب 10واں سبب رزق اور مال میں برکت کا. ایک تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. صدقے کی بات ہوئی، آپ نے 2-3 باتیں کی، راہ خدا میں خرچ کرنے کی بھی بات کی، اور آپ نے ماشاءاللہ ایک بڑی پیاری روایت سنائی کہ جس کے دسترخوان پر غریب کھاتے ہیں. تو صدقے میں کیا پہلے مطلب وہ اگر چلے میرا ذہن بن گیا صدقہ کرنا، ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کا بھی ذہن بن جائے، تو کن چیزوں پر پہلے خرچ کرے؟ وہ زیادہ بڑا صدقہ ہے یا زیادہ ثواب والی چیز؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ضرورت کو فوقیت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. جہاں جیسی ضرورت وہی صدقہ افضل ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مثال کے طور پر کہیں صحرا ہے، گاؤں آباد ہیں، پانی بالکل نہیں، لوگ جو ہے وہ در بدر پھرتے ہیں، ایسی جگہ پر کنواں کھدوانا افضل صدقہ ہے. جہاں لوگ ایسے ہیں کہ مطلب بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، کھانا کھلانا افضل صدقہ ہے. اسی طریقے سے پھر ایسا صدقہ افضل ہے جس میں صدقہ جاریہ بنے. ماشاءاللہ. یعنی جو پیسہ آپ کا لگا اس کا جو اجر وہ بڑھتا رہے. ماشاءاللہ. جیسے علم دین، اگر کسی طالب علم کو کتاب لے کے دے دی، واہ واہ، اس نے مسئلہ پڑھا، آگے بیان کیا، اس پر کسی نے عمل کیا، تو اب اس کا جو ذریعہ ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو سبب ہے اسے مزید ثواب ملتا چلا جا رہا ہے. ہم رہیں نہ رہیں علم پھیلتا رہے گا اور ثواب ملتا رہے گا. مسجد بنا دی جائے، جس طرح آپ نے بتایا، مسجد بنا دی جائے، مسجد بنانے میں جب تک مسجد قائم رہے گی ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے آپ میں سے کئیوں کا ذہن بن گیا اور صدقہ کریں. آپ کے اطراف میں نظر دوڑائیں، آپ کے رشتہ داروں میں سے ضرورت مند ہوں گے، اور اگر آپ کے سامنے آپ اور مزید آگے بڑھنا چاہتے تو دعوت اسلامی اس میں آپ کا تعاون کر سکتی ہے. آپ کے سامنے دعوت اسلامی مساجد بنا رہی ہے، مدارس بنا رہے ہیں، دارالفتہ بنا رہے ہیں، جامعات بن رہے ہیں جہاں علماء بن رہے ہیں. پھر اسی طرح بہت سارے ایسے صدقہ جاریہ کے کام ہیں. کتابیں اگر آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی سے رابطہ کیجیے. ہماری ویب سائٹ پر جا کر آپ ہمارے جو ڈونیشن آئیکنز ہیں اس پر کلک کر کے صدقے میں آپ رقم جمع کرا سکتے ہیں. اور اگر آپ پرٹیکولر، یعنی آپ چاہتے ہیں میں مسجد بناؤں، آپ چاہتے ہیں میں کتابیں تقسیم کروں، آپ چاہتے ہیں میں مدرسہ بناؤں، آپ ایسا کوئی صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے، آپ ہم سے ضرور شیئر کیجیے. darulifta@dawatislami.net آپ کو ای میل ایڈریس دکھایا جائے گا، آپ اس پر ہم سے رابطہ کیجیے. ہم انشاءاللہ آپ کو رپلائی کریں گے کہ آپ کس طرح اپنے لیے صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں. صاحب اگلے کسی سبب کی طرف چلیں. 10واں سبب ٹھیک ہے. صلہ رحمی، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے حسن سلوک سے پیش آنا. ٹھیک ہے. حدیث میں فرمایا گیا صلۃ القرابۃ مسرات فی المال محبت فی الاہل منسعۃ فی الاجل، کہ اقربا کے ساتھ حسن سلوک مال میں زیادتی لاتا ہے. ٹھیک ہے. اہل خانہ میں محبت پیدا کرتا ہے، ماشاءاللہ. اور بندے کی عمر میں اضافہ کرتا ہے. واہ واہ واہ. اس حدیث کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ جلد 23 میں بیان کیا. ایک اور حدیث میں فرمایا گیا وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيَنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ وَيَزْدَادَ لَهُ فِي عُمَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر جو ہے وہ بھی بڑھا دی جائے، واہ واہ واہ. تو ہر کوئی چاہتا ہے مفتی صاحب. سبحان اللہ. اسے چاہیے اپنے اقربا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. سب سے پہلے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، پھر جو ہے نا خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، ماموں ہیں، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے حسن سلوک سے پیش آنا ایک ایسی مطلب کہ نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نہ صرف یہ کہ مال میں برکت پیدا فرماتا ہے بلکہ ان افراد کی عمر میں بھی برکت پیدا کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اب یہ حسن سلوک
غور کرنا چاہیے. ایسے کئی لوگ دیکھیں جو پڑوسیوں کے لیے، جو محلے والوں کے لیے، دوستوں کے لیے بڑے شفیق، بڑے نرم دل، بڑے محبت بانٹنے والے، مگر گھر والے ان سے تنگ ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں سے آ کے لڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ تو پھر سب جو مستحق ہے وہ گھر والے ہوں گے. اصل میں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ عزت کرنا، ماشاءاللہ، تمام کی عزت کرے. ماشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ اخلاق سے پیش، مطلب عزت اور اخلاق سے پیش آنا ایک ہی چیز ہے. ماشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ ان کی خبر گیری کرنا، واہ. مطلب کہ دیکھتا رہے، اگر حاجت نہیں بھی ہے تو ان کا دل خوش کرتا رہے، کچھ تحفہ طائف دے دے، چھوٹی موٹی چیزیں دے دے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ محتاج ہوں، ان کی پھر مدد کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے. زکوٰۃ نکالنے میں بھی افضل یہی ہے کہ اگر اپنے قریبی خاندان کے لوگ محتاج ہیں، شریف فقیر ہیں، تو پہلے ان کو زکوٰۃ دی جائے، پھر پڑوس والوں کو. بڑی اہم بات کی مفتی صاحب، کچھ لوگ غریبوں کو بانٹنے محلوں سے دور، شہر سے دور جاتے ہیں، لیکن ان کے اپنے رشتہ دار بیچارے غریب اور فقیری کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی صدقہ زکوٰۃ نکالنا ہو تو پہلے خاندان والوں کو دیکھنا چاہیے. بالکل، سب سے افضل یہ ہے کہ پہلے خاندان کے لوگوں کو دیکھا جائے. اور شہر سے باہر تو ویسے بھی بزرگوں نے منع کیا ہے. اچھا. کہ عمومی حالات کے اندر شہر سے باہر زکوٰۃ بھیجنا مکروہ ہے. اچھا. تو یعنی سب سے جو قریب ہے آپ کے، ان کا پہلا حق ہے ماشاءاللہ، ان پر زکوٰۃ خرچ کی جائے. بڑی پیاری بات کی ماشاءاللہ. نمبر 11، ٹھیک ہے، بڑا ہی پیارا عمل اور اس کی بہت برکتیں ہیں، لیکن ایک برکت ایسی ہے جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں. ماشاءاللہ. حج بیت اللہ جو منبع البرکات ہے، یعنی حج کرنا خیر و برکت کا سرچشمہ ہے. لیکن حج کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو غنی بھی کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی مالی طور پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے. حالانکہ حج پر تو کتنا خرچ ہوتا ہے آپ دیکھیں، لیکن ماشاءاللہ اس کی برکت. بات وہی ہے نا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، آپ کو وہی چیز ملے گی. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر ملے گی. ترمذی شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر خبث الحدید والذہب والفضۃ لیس للحج المبرور ثواب الا الجنہ. کہ حج اور عمرہ ملا کر کرو. اس مراد قران یا حج تمتع ہے. حج و عمرہ ملا کر کرو، کیونکہ یہ جو عمل ہے یعنی حج کرنا، ینفیان الفقر، یہ فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے، گناہوں کو بھی دور کرتا ہے. اس طرح دور کرتا ہے جیسا کہ کسی بھٹی میں لوہے، سونے، چاندی کو ڈال دیا جائے اور وہ میلے ہوں اور بھٹی سے صاف ہو کر نکل آئیں. اس طرح دور کر دیتا ہے گناہوں کو. اور فرمایا گیا اس کا ثواب سوائے جنت کے کچھ نہیں. ایک حدیث میں کتنی برکتیں بیان کر دیا آپ نے. فقر بھی دور ہو رہا ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، جنت بھی مل رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 12واں سبب، یعنی ابھی حج پر ایک تھوڑی سی اگر آپ کی طرف سے پیغام چلا جائے گا. جی. اب یہاں وہ لوگ سوچیں کہ جو فرض حج ہونے کے باوجود مال بھی ہے لیکن اب اس لیے خرچ نہیں کر رہے کہ اب حج پہ خرچ کر دیں گے تو باقی بہت سارے کام پینڈنگز ہیں وہ رہ جائیں گے. حدیث پاک پکار کا میں کہہ رہی ہے، اور مفتی صاحب نے بیان بھی کیا کہ سر چشمہ ہے، حج کرو گے غنی ہو جاؤ گے. تو بالکل یہ نہ سوچیں اگر فرض ہو گیا اور مال ہے آپ کے پاس، یعنی صرف مال ہی نہیں بلکہ یہ سمجھیے کہ اتنی برکات ہیں اس کی، اتنی برکات ہیں کہ بندہ وہاں جاتا ہے کہ جہاں رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں. یعنی پورے عرفات کے اندر رحمتیں برس رہی ہیں. بندہ سوچے کہ یہ مقام ہے، یہاں رحمتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، یہ مقام ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، لیکن عرفات ایسا مقام ہے کہ رحمتیں ہی رحمتیں. سبحان اللہ. کعبہ شریف کا طواف کا منظر، مفتی صاحب نے تو دل کے تار چھیڑ دیے. مدینے کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. پھر مدینہ شریف چلا گیا شفاعت تو کی خیرات ہے. حجرہ رسول کے سامنے جو کھڑا ہوا ہے اور یقینی طور پر اس پر رحمتیں برس رہی ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کیا وجہ ہے یہاں کیوں اتنی کھڑے ہو کر اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، ایسا کہاں منقول ہے. میں نے کہا کہ بات سنیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا تھا کہ انہوں نے یہیں آ کر دفن ہونا پسند کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا تھا، انہوں نے یہیں آ کے دفن ہونا پسند کیا کیونکہ اس جگہ رحمتیں برستی ہیں. تو ہم اس لیے یہاں کھڑے ہو کر زیادہ وقت تک دعا اس لیے کرتے ہیں، یہاں سے ہلنا اس لیے پسند نہیں کرتے کہ یہاں ہمیں معلوم ہے کہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. 70,000 صبح آ رہے ہیں فرشتے اور 70,000 شام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ضرور انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ کی ترغیب سے کئی لوگ جو ریلیکٹنٹ ہوں گے، بالکل اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. حج کی کیا بات ہے، مدینہ پاک کی حاضری کی کیا بات ہے. کسی اور سلسلے میں مزید انشاءاللہ اس کے فضائل پر کلام کریں گے. اور سبب کی طرف 12واں سبب. دیکھیے اللہ رب العزت نے مختلف چیزیں مختلف اسباب کے پس منظر میں رکھی ہیں
اور وہ اسباب کیا ہیں قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں۔ تو ایک سبب جو خیر و برکت کا ہے، جو انسان پر جو ہے وہ برکات کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ ہے توبہ اور استغفار، کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بارشیں، یوں سمجھیے کہ کسی بھی علاقے میں خوشحالی کا پہلا سبب ہوتی ہیں۔ بارشیں ہوں گی، کھیتی باڑی ہوگی، کاروبار ہوگا، روزگار ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے مال اور اولاد، انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ مال عطا فرماتا ہے، اولاد عطا فرماتا ہے، باغات عطا فرماتا ہے، توبہ اور استغفار۔ تو استغفار کرنا جو ہے وہ بہت ہی عمدہ نیکی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ استغفار کرنے کا سب سے بہترین وقت صبح و صادق کا وقت ہے، اس وقت استغفار کیا جائے، اور اگر اس وقت نہ کر پائے کوئی تب بھی استغفار کی تسبیحات دن میں پڑھی جائیں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں مال اور رزق عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ استغفر اللہ پڑھ لیا جائے، استغفر اللہ پڑھ لیا جائے، اور بھی احادیث میں جو ہے مختلف استغفار دعائیں آئی ہیں استغفار کے حوالے سے، وہ پڑھ لی جائیں، ٹھیک ہے، لیکن معنی ذہن میں ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، صرف یہ نہ ہو کہ زبان سے ہو، یہ پتہ ہو کہ ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں اپنے گناہوں پر، یہ انداز ہونا چاہیے۔ جی ہاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 13واں سبب ہے نکاح کرنا۔ اچھا، نکاح کرنے کے حوالے سے اصل یہ ہے کہ نکاح کرنے کے لیے تو بہت سارے پیسے چاہیے ہوتے ہیں سر۔ میں عرض کرتا ہوں کہ نکاح کرنے پر محدثین اور مفسرین نے یہ گفتگو کی کہ ہر نکاح کرنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مطلب کہ وہ مالا مال ہو جائے، جی، رزق اس کا بڑھ جائے، ٹھیک ہے، پہلے سے زیادہ خوشحال ہو جائے، بلکہ اصل دار و مدار ہے عورت پر۔ ٹھیک ہے، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں قصیر مال لکھا ہوتا ہے، وہ جس گھر میں جاتی ہیں تو وہ گھر مالا مال ہو جاتا ہے۔ صحیح صحیح۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت میں فرمایا گیا کہ تم اپنے قریبی لوگوں کا نکاح کرواؤ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نکاح کے برکت سے انہیں غنی کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا التمسوا الرزق بالنکاح، کہ رزق کو نکاح کے ذریعے تلاش کرو۔ تو علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامع صغیر میں علامہ سیوطی نے اس حدیث کو نقل کیا، اس کے تحت گفتگو کرتے ہیں کہ یہ سب کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض عورتوں کے نصیب میں بہت زیادہ رزق لکھا ہوتا ہے، تو ان کے آنے کی وجہ سے، ان کے گھر میں پاؤں رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے شوہروں کو اور اس گھر کو بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ اب جس سے ہمارا رشتہ ہو رہا ہے مقدر؟ اچھا، یہ مقدر ہی ہے۔ لیکن نکاح کے وقت کچھ چیزوں کو دیکھنے کا تو شریعت نے حکم دیا نا۔ نارملی تو اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کا اچھا عورت اگر پیسے والے گھر سے آ رہی ہے تو ضروری ہے وہ پیسہ لے کر آئے؟ جی نہیں۔ اچھا، تو پھر کیا دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے اس میں تو سب سے بہتر چیز ہے استخارہ۔ ٹھیک ہے، نماز کا استخارہ کرے آدمی، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے، برکت طلب کرے، اس سے روحانی مدد ملتی ہے۔ لیکن دینداری تو دیکھنی چاہیے نا مفتی صاحب۔ فرمایا گیا حدیث میں کہ عورتوں سے نکاح 4 اسباب کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ان کے مال کی وجہ سے، نمبر 2 ان کے نسب کی وجہ سے، خاندان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، نمبر 3 ان کے جمال کی وجہ سے، نمبر 4 ان کے دین کی وجہ سے، اور فرمایا گیا کہ تم دین کو ترجیح دو۔ ماشاءاللہ، تو دین کو ترجیح دینے کا حدیث میں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک عورت ایسی آ جائے جو سلیقہ مند ہی نہ ہو، گھر کا گھر خالی کر دے، تو سلیقہ مند کون سی عورت ہوگی؟ جسے شعور ہوگا۔ صحیح۔ اور جو شعور دین دیتا ہے وہ کوئی اور کیا بات ہے، نہ مذہب دیتا ہے نہ کوئی اور تعلیم دیتی ہے۔ اس میں بڑی اہم بات یہ بھی ہے نا مفتی صاحب، عورت ہی جو ماں ہے وہ پہلی درسگاہ ہے۔ اب ماں ہی دیندار نہیں تو بچے کی تربیت کیسی ہوگی؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ با برکت بیوی وہ ہے جو کم خرچ والی ہے، اچھا، جو سلیقہ مند ہے، گھر دیکھ کر چلاتی ہے، حساب کتاب سے چلاتی ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، اور ایک تفسیر اس حدیث کی یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جس کا مہر کم رکھا گیا ہو، یعنی اتنا رکھا گیا ہو جو شوہر پر نکالنا آسان ہو۔ صحیح صحیح۔
تو امید ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں بہت ساری باتیں آپ سیکھ رہے ہوں گے, بہت سارے اسباب پہ ڈسکس کرو گے. ایک اور سبب مفتی صاحب سے لے لیتے ہیں. باتیں اتنی پیاری ہیں, ہم آپ کی کالز نہیں لے رہے, بٹ آئی ہوپ کہ آپ اس کو فیل نہیں کر رہے ہوں گے, کیونکہ یہ اتنی تسلسل کے ساتھ ہمیں اسباب عطا فرمائے جا رہے ہیں, قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں. اگلے سلسلے میں آپ کی کالز بھی لیں گے. ایک قرآن و حدیث کے علاوہ تو کچھ بات ہی نہیں کر رہے ماشاءاللہ, بہت پیارا زبردست ہو رہا ہے. آئیے ایک دو اور سبب بھی لے لیتے ہیں. 14واں سبب, ٹھیک ہے, جمع ہو کر کھانا. جمع ہو کر کھانا, یعنی اسلام کے جو طریقے ہیں اتنے مطلب کہ لائق تحسین ہیں. واہ. میرے ایک دوست یو کے گئے, اور میرے جاننے والوں میں سے کوئی پہلا شخص تھا جو مطلب گیا کسی اور کنٹری میں. ٹھیک ہے, بہت اچھے دوست تھے. 2-3 سال کے بعد وہ آئے تو میں نے کافی لمبی چوڑی سے گفتگو کی, وہاں کا کلچر پوچھا, خاندانی ماحول, رہن سہن. تو انہوں نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ وہاں ایک بے رخی ہے, ہر شخص جو ہے اپنے آپ سے وابستہ ہے, آپ مگن ہے, اپنے آپ میں مگن ہے. مطلب آفس میں لنچ ٹائم ہوا ہے, کھانا کھانا ہے, تو ہر ایک اپنا اپنی جو ہے نا وہ ٹفن لے کر بیٹھ جائے گا, کوئی کسی کو صلاح تک نہیں مارے گا ٹھیک ہے, صحیح, کہ جناب آئیے کھانا کھائیے. ایسا ماحول نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ بہت سارے جب افراد ہوں تو مل بیٹھ کر کھانا کھائیں. واہ. جیسے ایک آفس کے اندر لوگ ہیں تو یہ زیادہ بابرکت ہے کہ وہ اپنے کھانوں کو جمع کر لیں اور پھر بیٹھ کر دسترخوان پر کھائیں, اس سے برکت ہوتی ہے. حدیث میں فرمایا گیا اجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ یبارک لکم فیہ, ایک ساتھ جمع ہو کر کھاؤ اور کھانے کے وقت اللہ کا نام لو, بسم اللہ پڑھو. اللہ تعالیٰ اس عمل کے سبب تمہارے کھانے میں برکت پیدا کر دے گا. اسی طریقے سے ایک حدیث میں فرمایا گیا کلوا جمیعا, جمع ہو کر کھاؤ, ولا تفرقوا, الگ الگ ہو کر نہ کھاؤ. فإن البرکۃ مع الجماعت, برکت جماعت کے ساتھ ہے. تو صرف آفس ہی میں نہیں بلکہ گھر کے اندر بھی, لیکن احتیاط کے ساتھ. ہاں, اس میں شرعی بعض گھروں کے اندر مطلب کہ وہ نہ محرم اور محرم کا خیال نہیں رکھا جاتا, جی, اور بڑا ہی اصول مطلب ہوتا ہے کہ جناب نہیں ہم نے تو مل کر کھانا ہے. وہ بھابھی بھی بیٹھ رہی ہے, نہ محرم بھی بیٹھ رہے ہیں, اور کہیں یہ اصول گناہ کروا دیتا ہے. اسی طرح آفس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ کولیگز میں اگر کوئی بے پردہ عورت ہے اور پھر غیر مسلم ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے ظاہر حلال اور حرام کی تمیز بھی رکھنی ہے. وہ سب بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. بلکہ اب تو ہمارے گھروں کا کلچر یہ بنتا جا رہا ہے. ایک طرف تو وہ ہے کہ مل کر کھانا ضروری ہے, سب نے ڈائننگ ٹیبل پر آنا ہے, اب اس میں پردے کا اہتمام نہیں. اور دوسرا ایک کانسیپٹ یہ کریٹ ہو رہا ہے کہ اب ہر بندہ اپنے ٹائم پہ کھا رہا ہے, باپ کو نہیں پتا بیٹے نے کب کھایا, بیٹے کو نہیں پتا ماں نے کب کھایا. تو ایک جو گھر میں شارٹ میٹنگ ہو جاتی تھی, آپس میں ایک ملاقات ہو گئی, خیر و عافیت پوچھ لی, اب یہ بھی نہیں ہو رہا. تو بالکل مل کر کھائیں, لیکن شرعی تقاضوں کے مطابق کھائیں. مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, وہاں بھی مل کر کھانے کا موقع ملتا ہے. اجتماع میں آتے ہیں, وہاں مل کر کھانے کا موقع ملتا ہے. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کے بعد بعض اوقات جب سحری کا وقت ہوتا ہے, مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہوں گے کس طرح دنیا بھر سے مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے, مختلف بولی بولنے والے ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور محبتیں تقسیم ہوتی ہیں, برکتیں ملتی ہیں. ٹاپک بڑا پیارا ہے, مجھے لگتا ہے اگلے ہفتے بھی مفتی صاحب یہی کنٹینیو کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی تو ہم نے ان کی کال بھی لینی ہے. 2 ہفتوں سے ہم اپنی ہی, اور ظاہر ان سب آپ سب کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ برکتیں کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے اس پر ڈسکس کیا جائے. تو مال میں برکت کے اسباب, وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے, ہم سب کو جو روزی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے اس میں قناعت بھی عطا فرمائے, برکت عطا فرمائے, اور آفات مصیبت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.